नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज 4-5 अहम केसेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और पाकिस्तानी कौम के साथ भी रखना चाहता हूँ और इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं उनके सामने भी रखना चाहता हूँ। गुज़िश्ता सालों में जो इससे पहले की हुकूमत थी PMLN की, पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हुए, लोगों ने करप्शन किया, मुकदमात बने। कई एक मुकदमात तो आज भी मौजूद हैं, बल्कि PTI की हुकूमत ये कहती है कि हमने तो मुकदमात नहीं बनाया, बल्कि PMLN ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने PMLN के लिए जो मुकदमात बनाए हैं उन्हीं मुकदमात को हम आगे लेके चल रहे हैं। हालांकि यह बात काफ़ी हद तक गलत है, इसलिए कि जो मुकदमात पिछले हैं उनके ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है, बहुत से सेटल्ड हो गए और बहुत से इस वक्त जो है वो क्योंकि बहुत बेसिक उनके पास आपके सबूत नहीं है तो वो डस्टबिन में डले हुए। हाँ, ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत ने पिछले उन तमाम मुकदमात को निकाला और उसको नए तरीके से इस्टेब्लिश किया और लोगों को जेल में दिया और आपके मुकदमात बनाए गए, बल्कि नए केसेस नए चेयरमैन नैब को कहकर और DGFIA को कह के केसेस बनाए गए। बज़ाहिर डायरेक्ट कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है, तो आप वो केसेस बने। लेकिन आज जो 2.5 साल की हुकूमत है, आज जो वज़ीर करप्शन कर रहे हैं, आज जो आपके इनके PM हाउस से करप्शन हो रही है, आज जो ख़ुद वज़ीर आज़म पे करप्शन के बड़े इल्ज़ामात आ रहे हैं, क्योंकि जब उनके इर्द गिर्द लोग और PM हाउस अगर इन्वॉल्व है तो फिर कैसे वज़ीर आज़म इससे बाहर हो सकते हैं। अहम तरीन लोगों की करप्शन सामने आ रही है और इसमें जो है वो उनके स्पेशल असिस्टेंट की करप्शन सामने आ रही है, वज़ीरों की करप्शन सामने आ रही है, उनके इत्तेहादी जो लोग हैं उनकी करप्शन सामने आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी करप्शन सामने आ रही है। मैं चंद करप्शन का जिक्र करता हूँ और वज़ीर और सवाल पूछता हूँ पाकिस्तान की कौम से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे ये बताइए कि जब पनामा केस आया था और वो केस कहा गया कि जी वो मुल्क का बहुत बड़ा एक केस है, करप्शन का केस है और मियां नवाज शरीफ साहब का नाम उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि ये करप्शन का केस है और बहुत बड़ा केस है और मियां नवाज शरीफ साहब को की इंक्वायरी की जाए और इन्वेस्टिगेशन हो। तो उस मौके पे सुप्रीम कोर्ट खुद कूद पड़ा और सुप्रीम कोर्ट कूट कर उसने सू मोटो नोटिस ले लिया और सू मोटो नोटिस लेने के बाद उसने एक GIT बना दी, GIT के सरबराह भी बनाए, GIT भी बनाई और उसके ऊपर एक जज बैठा दिया सर्विंग, ताकि वो मॉनिटर कर सके वॉच डॉग के तौर पे। ये सब कुछ हुआ, पूरी पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और फिर हमने देखा कि तमाम इन्वेस्टिगेशन के बावजूद हक है, सच सच है, हमें बोलना है। हम ना मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लिए जो हैं वो हम उनके वकालत ना वकील हैं, ना हम इमरान खान के वकील हैं, ना जरदारी साहब के वकील हैं। हम तो सच के वकील हैं, जो सच है बोलेंगे, मजलूम जो भी होगा बोलेंगे, जो जालिम होगा बोलेंगे, जो नवाज शरीफ ने गलत किया वो भी बोलेंगे, जो जरदारी ने गलत किया वो भी बोलेंगे, जो इमरान साहब गलत कर रहे हैं वो बोलेंगे, जो हमारे इदारे के सरबराह गलत कर रहे हैं वो भी बोलेंगे। तो जनाब क्या हुआ, पनामा केस पे इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन नाहल मियां नवाज शरीफ साहब को किस बात पे किया, ओकामा पे किया गया, एक ऐसी चीज़ पे किया गया जो तनख्वाह नहीं लेने पे किया गया। और हालांकि ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि उस वक्त के जो जजेस थे, नाम बिल्कुल आता है जस्टिस खोसा का और जस्टिस साकिब निसार साहब का, लेने में कोई एतराज़ नहीं है। आएँ और कुरान पे हाथ रख के बता दें कि ये पहले से फैसला नहीं हो चुका था कि मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा देनी है। अब बात आते हैं कि पनामा का बहुत बड़ा केस था। सवाल ये पैदा होता है कि आज जो केसेस हो रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जो पनामा से भी बड़े ज़्यादा केसेस हैं। मैं पहले तो इस सबसे बड़ा केस उठा के आपके सामने लाता हूँ और वो ये है कि 1996 में द टाइम्स के आपके, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि 1996 में द टाइम्स के जो साउथ एशिया के कॉरेस्पॉन्डेंट थे जनाब क्रिस्टोफर थॉमस, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाया। कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब को एक यहूदी बिजनेस ने खतीर रकम दी थी इलेक्शंस के लिए, सियासत के लिए। अब आप ये सोचिए कि ये कोई मामूली बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इमरान खान साहब ने दावा किया था उस ज़माने में कि इस शख्स को वो अदालत में लेके जाएंगे, लेकिन आज बताएं इमरान खान साहब अगर अदालत में लेके गए, केस जीता है, उसको झूठा साबित किया तो हमें भी बताएं, हम भी ऑन एयर बात करेंगे, लेकिन नहीं हुआ।
کیا پاکستان کی عدالتوں نے، ہم بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور وہ دکھا بھی رہے ہیں، جو ہمارے پاس پیپر موجود ہے آپ کو، وہ 1996 کا ہم کوٹ کر رہے ہیں، دی ٹائمز کو کوٹ کر رہے ہیں، کورسپونڈنٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، کرسٹوفر تھامس کو کوٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی عدالت نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ پکڑیں، سو موٹو نوٹس لیں؟ کیا بی آر ٹی کے اوپر ایک بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے؟ یہ چھوٹی موٹی کرپشن نہیں ہے. ابھی بہت سی چیزیں، بہت سے ڈاکومنٹس لوگ لاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہی نہیں ہے عمران خان کے خلاف. عمران خان کے خلاف کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، نہ الیکشن کمیشن کوئی کرتا ہے، نہ سپریم کورٹ کرتا ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن ادارے کوئی کرتے ہیں. انکوائری ہو رہی ہوگی، انٹیلیجنس کر رہی ہوگی جو سننے میں آیا ہے، لیکن رزلٹ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کے خلاف، تو لوگ نہیں نکالتے. بی آر ٹی کے اوپر بہت ساری چیز موجود ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج بھی بی آر ٹی میں جو اتنا بڑا کرپشن ہے، اس میں پی ایم ہاؤس کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ جو جناب عمران خان صاحب کے بہت اہم ترین آدمی ہیں، ان کا ایک کراچی کے بہت اہم ٹھیکیدار کے ساتھ رابطہ ہے، اور مسلسل پیسے مل رہے ہیں. بلکہ وہ ٹھیکیدار تو یو کے جا کے ٹھہرا بھی ہے ان کے گھر پہ، جو لوگوں کا، جو گواہوں کا خیال ہے. بہت سے ڈاکومنٹس بھی ہیں اس حوالے سے لوگوں کے پاس، وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے. مثلا وہاں جو لوگ رجسٹ کر رہے تھے اس جگہ پہ بی آر ٹی کے مسئلے میں، جو ان کے ڈائریکٹرز تھے، کمشنر تھے، جو بھی، ان کو ہٹا دیا گیا. اور جو ڈاکومنٹس آگے لائے، آج کیوں پیسے، بہت سے بنیادوں پر آج بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے بی آر ٹی کے اوپر. عدالتیں کہاں ہیں؟ کر لیں انویسٹیگیشن، لوگ پہنچیں گے. آپ انویسٹیگیشن کریں، وہ ڈاکومنٹس، وہ چیزیں سپریم کورٹ کو پہنچیں گی، لوگ لے کے جائیں گے. آپ ٹیسٹ تو کریں. آپ جی آئی ٹی پہ بھی تو، اس پہ بھی تو جی آئی ٹی بنوائیں، اس پہ بھی تو ایک واچ ڈاگ آپ بنوائیے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بی آر ٹی کا ہو گیا. اب آئیے آپ فورن فنڈنگ کا کیس ہے. کیا وجوہات ہے فورن فنڈنگ کے کیس؟ وہ بیچارہ اکبر ایس بابر، جس کے سلسلے میں نے بھی ایک کانفیڈینشیل ای میل جو ہے وہ آن ایئر کیا، آج بھی میرے پاس وہ کانفیڈینشیل ای میل ہے، منگوائیے مجھ سے، لے لیجئے، جس میں عمران خان صاحب، اکبر ایس بابر، عارف الوی فورن فنڈنگ کے حوالے سے کیا کیا بات کر رہے ہیں. وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. وہ اگر وہ تردید کر دیں عمران خان کے یہ ان کی ای میل نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے. اور اگر وہ تردید نہیں کرتے ہیں، اور یہ اگر ایکچوئل ہے، اس کی آپ فورنسک کرائیں، جو بھی کرائیں، اور اگر ایکچوئل ہے تو پکڑے نا عمران خان صاحب کو، پکڑے نا. وہ 7 سال سے اکبر ایس بابر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے، میگا کرپشن بھی ہوئی ہے، منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، اور فورن ایجنٹ کے فنڈ بھی حاصل ہوئے ہیں بھارت کے اور یہودیوں کے. کہاں ہیں عدالتیں؟ کیوں نہیں پکڑتی ہیں؟ کیوں نہیں پاناما کی طرح ایک جی آئی ٹی بناتی ہیں؟ کیوں نہیں ایک واچ ڈاگ رکھتی ہیں اس کے اوپر؟ کیوں نہیں اس معاملے کو حل کرتی ہیں؟ 7 سال ہو گیا ہے، نہ الیکشن کمیشن کرتی ہے، نہ عدالت کرتی ہے. گیند ادھر سے پھینکتے ہیں ادھر سے پھینکتے ہیں ادھر. ظاہر ہے پی ٹی آئی تو نہیں چاہے گی، وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گی. آپ دیکھ لیں اسکروٹنی کمیٹی 70 سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ ان کے اوپر ڈنڈا ہے کہ اگر تم نے اس کا فیصلہ دیا تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. چنانچہ وہ نہیں کر رہے ہیں. آئے نا وہ سپریم کورٹ، عدالت کی جو سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، جو کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتا ہے، جو سچ اور حق بولتا ہے، پکڑے ان کو، نکالے. اور فورن فنڈنگ میں کچھ نہ ملے تو اکبر ایس بابر کو ٹانگ دیں اکبر ایس بابر کو کہ تم نے اتنی 7 سال تک یہ چیختے رہے ہو. اور اگر نکل آئے تو پھر ان لوگوں کو ٹانگیں جن میں اس میں نام موجود ہے. اس میں وزیر اعظم کا نام موجود ہے، عمران خان صاحب کا. اس میں عارف الوی جو صدر ہیں ان کا نام موجود ہے. اس میں جناب جو ان کے سینیٹر ہیں سیف اللہ، ان کا نام موجود ہے. عامر کیانی صاحب کا نام موجود ہے. اسد قیصر جو اسپیکر ہیں ان کا نام موجود ہے. اور بہت سارے لوگ. ٹانگ دیں ان کو. پھر نہیں ٹانگیں گے. انکوائری کر لیں، میرٹ پہ فیصلہ کریں. کون کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ ان بنیادوں پر کسی کو سزا دے دیں، جس طرح دوسرے اس وقت پی ایم این این پیپلز پارٹی اور دوسری جے یو آئی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. فورن فنڈنگ کے بعد ایک اور کیس فاروق مرزا صاحب لے کر آئے ہیں، بہت اہم کیس لے کر آئے ہیں فاروق مرزا صاحب، اور وہ ہے اقدار. اس میں انہوں نے ڈاکومنٹس ریلیز کیا، میں نے بھی اس کو ریلیز کیا ہے. اس ملک کے ایک اور بڑے اینکر نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اقدار کے حوالے سے، جو ایک ادارہ ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب چیف پیٹرن ہیں ڈاکومنٹس میں،
اس کے علاوہ اس میں جمائمہ خان، ان کے 2 بیٹے عمران خان کے، وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں، 2 بھارتی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، اس کا دفتر بھارت بنگلور اور دہلی میں ہے، اس کا دفتر واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور جگہ ہے۔ یہ بڑے بڑے پروجیکٹس لیتے ہیں، یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، یہ قومی اہمیت کی جگہوں پر جا کر میٹنگز کرتے ہیں۔ ان کے پیسے سے جو ٹرمپ ہوٹل میں جو ہے وہ پاکستان کے منسٹرز اور اہم ترین اسپیشل اسسٹنٹ ٹھہرتے ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ان کا جو سی او کہتا ہے بقول فاروق مرزا کہ جناب اس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے یہ جو فنڈ ریزنگ کی تھی اس کا بہت بڑا حصہ عمران خان صاحب کو دیا ہے۔ تو اقدار کے اوپر انکوائری کریں، جی آئی ٹی بنائیں، ایک واچ ڈاگ بیٹھائیں سپریم کورٹ صاحب، اور اس تمام کیسز کو دیکھیں۔ یہ تو قومی سلامتی کے خلاف ہے، فورن فنڈنگ کیس قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، اقدار پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اقدار کا ڈاکومنٹ سارے موجود ہیں، میں نے بھی کچھ چیزیں مجھے بھیجی تھی، میں نے ریلیز کر دی، دیکھیں معلوم کریں۔ اس میں تو ولید اقبال صاحب کے لیٹر بھی ہیں ایز اے ایڈوکیٹ، اس کے علاوہ ان کی آپ پاکستان کی ایمبیسی بھی انوالو ہے۔ یا میں نے تو 15 سوال کیے تھے پرائم منسٹر سے، اس کا جواب دے دے پرائم منسٹر، آج بھی آن ایئر ہے 15 سوال، لیکن کچھ نہیں۔ کہاں ہے وہ آپ کے کیسز؟ بتائیے نا کدھر ہے، کیوں نہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ اب اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ایک بہت ہی اہم کیس ہے، اور وہ کیس میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایسے پاناما کیس جس پہ پوری دنیا کو ہلایا گیا اور کہا گیا کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، اس کو اگر 100 دفعہ ملٹیپلائی کریں، 100 دفعہ، جو سننے والے ہیں سنیں، 100 دفعہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ رنگ روڈ کیس کا جو کرپشن ہوا ہے وہ اس میں انوالو ہے۔ کون انوالو ہے اس میں؟ بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ آپ کو ایک کیس پتا ہوگا جو مجھے سننے میں آیا تھا، کسی نے کہا ہے کہ جی وہ واٹر لو کا کیس ہوا تھا، واٹر گیٹ کا، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ انوالو تھے۔ یہ کہا یہ جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جو لوگ اس کیس کو انکوائر کر رہے ہیں، جو لوگ اس کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واٹر گیٹ اور واٹر لو جیسا بڑا کیس ہے، بہت بڑی بڑی ان میں انوالومنٹ ہے، اور سب سے بڑی انوالومنٹ میں پی ایم ہاؤس کی ہے، وزیر انوالو ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ انوالو ہیں، مشیر انوالومنٹ میں، اور اس میں جب یہ لوگ انوالو ہیں تو پرائم منسٹر انوالو ہے۔ انکوائری ہوئی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب آپ تمام کیسز چلیں چھوڑ دیجئے، آپ رنگ روڈ کیس کا اٹھائیے، یہ آ گیا ہے نا، آپ اس کے اوپر جی آئی ٹی بنا دینا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاناما سے 100 گنا بڑا کیس ہے۔ لوگ جو انکوائری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ واٹر لو اور واٹر گیٹ سے بھی بڑا جو ایک اسکینڈل تھا اس سے بھی بڑا کیس ہے، یا اسی لیول کا کیس ہے۔ تو بتائیے، سوچنے کی بات ہے، ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کیس ہوگا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ حکومت کے پی ایم ہاؤس کے اہم جگہوں کے بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں انوالو۔ پکڑے نا، آپ پکڑ سکتے ہیں، انکوائری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا صرف پاناما کی ہو سکتی ہے، یا دوسری جگہوں کی ہو سکتی ہے، یا کراچی کی ہو سکتی ہے، یا بلوچستان کی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی کہا جا رہا ہے کہ کرپشن ہے، میگا کرپشن کا لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاناما کے حوالے سے 100 گنا زیادہ ملٹیپلائی کریں تو یہ اس میں ایک کرپشن موجود ہے اور بڑی انوالومنٹ ہے، اور لوگوں کو، پاکستانیوں کا بھی یہ فرض ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی یہ فرض ہے، اور آپ کے کیا نام ہے سپریم کورٹ کا بھی یہ فرض ہے، عدالتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کیس کو جو سامنے آ چکا ہے اس کو ایک سو موٹو نوٹس لیں اور ثابت کریں کہ اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، کسی کا دباؤ نہیں لیتی ہیں، اور ان کو سزا دیں۔ ایک سائیکل چور کو آپ سزا دے کر اپنا قلم توڑ دیتے ہیں پھانسی کا، ایک روٹی چور کو آپ جیل بھیج کر آپ جو ہے اعلان کر دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور بستر پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چوری کے اوپر پکڑے جانے والے عام آدمی کا، رشوت خور کا، پولیس کے کانسٹیبل کا، غریب آدمی کا جو ہے وہ تہس نہس کر دیتی ہے عدالت۔ آئیں پکڑے اس کیس کو، یہ سامنے آ چکا ہے، جی آئی ٹی بنائیں، واچ ڈاگ بنائیں، پوری انکوائری کریں، اور
حق اور سچ کے تحت اللہ کو سامنے رکھ کے بغیر کسی دباؤ کے اس کیس کا فیصلہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ پاناما کیس بڑا تھا یا رنگ روڈ کیس بڑا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے ایک اور اہم ایشو اور وہ آپ کے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔